मुहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा फ़ज़ल और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हम सबको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज की नशिस्त में हम सिलसिलावार जिस गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है करामात की असल हकीकत क्या है, कि अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, उसके हाथ से करामत का ज़हूर होना वो कुरान व हदीस के आईना में किस हद तक मुमकिन है। ये सोशल मीडिया का दौर है और मुख्तलिफ़ किस्म के फितने हमेशा सर उठाते रहते हैं। कभी कोई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की ज़ात पर हर्ज़ा रसाई करके यजीद को जन्नती साबित करके इस तरह के फितने उठाते हैं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह लज़ीम। जहाँ ये सारे फितन सर उठाते हैं तो उलमा का हक बनता है कि उनका कला कमा करें। अब आज के दौर में अभी रिसेंटली कुछ चंद सालों कबल, 2-3 साल कबल, एक फितना ऐसे सर उठा रहा है कि औलिया की तलीमात की नफ़ी की जा रही है, सरासर करामतों का सीधे से इनकार किया जा रहा है कि करामत कोई शय नहीं। इस तरह के फिर मामलात जब जन्म लेते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उसको कुरान व हदीस के आईना में बयान करें। और जो सबसे बड़ी बात आज की नशिस्त में जो बेस बनाऊंगा मौजू की, फिर ये तरतीब से इंशाअल्लाह सिलसिलावार मौजू आगे जारी और सारी रहेगा। एक सवाल ये बड़ा उठाया जाता है कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से करामतें साबित करें। आप औलिया सालिहीन से तो बड़ी करामतें साबित करते हैं, तो आया ये करामतें क्या सहाबा इकराम के लिए भी साबित थीं? बस ये ज़हनों के अंदर एक परागंदगी होती है, अपना गुबार होता है, और एक इल्म का गुबार चढ़ जाता है बाज़ लोगों को, तो वो संभलता नहीं, वो उछलता कूदता रहता है अंदर मन में। तो आज की नशिस्त में मैं सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से जो करामतें अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हैं उस पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। अब जो सोशल मीडिया से वाबस्तगी रखते हैं उनके लिए बड़ी आसान होगी बात, ताकि इस फितने का कला कमा हो। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं और बादज़ अंबिया पूरी उम्मत का इजमाई कीदा है कि सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है। अब ये सवाल जहाँ से जन्म ले रहा है वहाँ सामने मैंने सवाल आपके रख दिया
اور اس کا جواب احادیث کے آئینہ میں آپ کے سامنے رکھتا۔ معجزہ ہمیشہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت ہمیشہ ولی کے لیے ہوتی ہے یا صحابی کے لیے ہوتی ہے، اور کرامت کا کبھی تعلق نبی کی ذات سے نہیں ہوتا۔ یہ ڈیفرینشیٹ ہے، یہ تقسیمات ہیں اور ہماری بنائی ہوئی نہیں۔ 1400 سال سے ائمہ دین، اصول دین سے واقف، علم الکلام سے واقف ہستیاں جنہوں نے دین کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے، انہوں نے یہ ساری تقسیمات خود بیان کی تاکہ امت کے اندر کبھی افتراق نہ پھیلے، فرقہ واریت جنم نہ لے، اور امت کے اندر انتشار کا ماحول کبھی برپا نہ ہو۔ اور جو شخص، یاد رکھ لیں، یہ اصول کی چند باتیں بتا رہا، اسلاف کو چھوڑ کر خود قرآن کو سمجھے، خود احادیث کو سمجھے اور اپنے من سے عقیدہ وضع کرنا چاہے، وہ ہمیشہ شخص امت کے اندر ہمیشہ وہ شخص گمراہی کے دانے پر رہا ہے، جو اسلاف سے رہنمائی نہیں لیتا، اکابرین دین سے رہنمائی نہیں لیتا، دین کے شب و روز خدمت کرنے والوں سے رہنمائی نہیں لیتا، ڈائریکٹ ہی چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ اصول کی بات ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے معاملات میں سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ کرامات کا انکار ہی کرے گا، اور کیا کرے گا، اور کہے گا یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ میری سوچ میں نہیں آتی، پھر اپنی تکنیک لڑائے گا، ٹیکنیشین والے اس کے اوپر فارمولے اپلائی کرے گا۔ دین ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں ایک قضیہ سارا میں نے قائم کر دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جو کرامات کا ظہور ہوا وہ تو بیشتر ہیں، میں بس چند ایک رکھ کے پھر موضوع کو ایک ترتیب سے چلاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما، ایک طویل واقعہ کے اندر حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور کچھ مہمانوں کی دعوت کی ہوئی تھی، وہ سارے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے بھی کھانے کے چند لقمے لیے، اپنا ہاتھ لگایا، دست مبارک لگایا، تو وہ کھانا پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا۔ کتنا؟ 3 گنا۔ آپ کی رفیقہ حیات، آپ نے اس کو بلایا اور کہا، اے بنی فراس، وہ بنی فراس کے قبیلہ سے تھی آپ کی زوجہ۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا پہلے سے بڑھ نہیں گیا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اگر 1 سیر رکھا تھا تو اب وہ 3 سیر ہو چکا ہے، اور لوگ کھاتے جا رہے ہیں، کھانا ختم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے جمع غفیر میں بیٹھے، وہ کھانا اٹھا کر آقا کی دہلیز پر بھیجا۔ یہ ہے ساری حدیث پاک۔ آقا اس مجلس میں موجود بھی نہیں تھے، کوئی یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتا کہ آقا موجود تھے، یہ آقا کا معجزہ تھا۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ صدیق اکبر کو بارگاہ مصطفیٰ سے ایسا فیض ملا ہوا تھا، اگر آقا کریں تو وہ معجزہ ہو جاتا ہے، صدیق اکبر ہاتھ لگا کر کسی چیز میں اللہ کی عطا سے اضافہ کر دیں تو وہ معجزہ نہیں، وہ صدیق اکبر کی کرامت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کرامت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابہ اکرام سے بھی کرامتیں ثابت ہیں، اس کا حوالہ سن لیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ اب میں آپ کو اصولی باتیں ساتھ بتاؤں گا۔ معجزہ اور کرامت میں فرق میں نے بتا دیا۔ جو خیرہ کے عادت کام، خلاف عادت کام، عقل کے خلاف کام،
نبی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو وہ معجزہ، جو امتی کے ہاتھ سے ہو وہ کرامت۔ اب معجزہ اور کرامت میں ایک اور فرق ائمہ نے بیان کیا، ان حدیث کو سامنے رکھ کے ائمہ دین فرماتے ہیں کہ کرامت ہمیشہ معجزہ کے تابع ہوتی ہے۔ کس کے تابع ہوتی ہے؟ معجزہ کے۔ ولی کی کرامت کبھی بھی اپنے نبی کے معجزہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس کو فیض براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے دیا جاتا ہے، ہو مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھنے والا اللہ والا، درویش کامل صوفی باحق عارف باللہ، تو اس کو براہ راست معجزات مصطفیٰ کا فیض دیا جاتا ہے، تو وہ ظہور ہوتا ہے پھر اللہ کے بندوں کے ہاتھ سے خرق عادت کاموں کا۔ تو کرامت کی تو تعریف ہی یہ ہے، نہ معجزہ عقل میں آتا ہے نہ کرامت عقل میں آتی ہے۔ اگر وہ عقل میں آ جائے تو پھر وہ کرامت بھی نہیں رہتی، پھر وہ معجزہ بھی نہیں رہتا۔ تو ہر چیز عقل پہ پرکھنے والی نہیں ہوتی، ہر بات دین کی عقل پر پرکھنے والی نہیں ہوتی، اور ہر بات دیکھ کے ماننے والی نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آ سکتا، تو کیا خیال ہے ہم اس کا انکار کر دیں معاذ اللہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے بن دیکھے، عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا کرتے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامت تھی۔ پھر اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیشتر کرامات ہیں، میں نے ایک کا صرف حوالہ دیا جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بیشتر کرامات ہیں، سینکڑوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو صحابہ اکرام کی کرامتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب، یہ صحابی رسول ہے اور جان نثار سپاہی آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا حضرت خبیب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد ازاں پھر ایک اور جنگ ہوئی مسلمانوں کی کفار و مشرکین سے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، پکڑ لیا گیا، قیدی بنایا گیا، بندی بنایا گیا۔ تو وہی قبیلہ حارث جن کا عامر بن حارث قتل ہوا تھا، اسی قبیلے والوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ جب وہ پکڑ کے لے گئے مکہ پاک کی دھرتی پر، تو حضرت حارث کی بیٹی، عامر بن حارث کی بیٹی کہتی ہے، میں نے اتنا باحیا قیدی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ غلامان مصطفیٰ جہاں بھی جائیں ان کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا چال ڈال طرز حیات ہوتا ہے، کہ وہ بیٹی نوجوان پہچان کے کہہ رہی ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھنا اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا۔ یہ نوجوان بھی ہمارے بچے بیٹھے، یہ ان کی تربیت کے لیے با کردار بنے، با اخلاق بنے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کا ایمان سلامت ہے، جب حیا نہیں رہتی تو قوموں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ سارے معاشرے کے بگاڑ یہ ایک آنکھ سے جنم لیتے ہیں۔ جب آنکھ با حیا ہو جاتی ہے تو دیار غیر میں بیٹھ کر بھی کفار کی بیٹیاں مصطفیٰ کے غلاموں کا ایسے چرچا کر رہی ہیں جیسے یہ حدیث پاک میں ہو رہا ہے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا ایسا قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر آگے کہتے بے شک ایسا قیدی ہو کہاں سے سکتا ہے جو مصطفیٰ کے در دولت پر بک جائیں پھر وہ با حیا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے جو بات اس نے نوٹ کی،
اس لڑکی نے، مشرکہ نے، اس نے کہا جب خبیب کو قیدی بنا کر رکھا گیا تو اس وقت مکہ پاک کے اندر سارے پھل ختم ہو چکے تھے. بڑی خاص توجہ، پھلوں کی قلت تھی، فروٹس کی قلت تھی، ختم ہو چکے تھے. موسم کا بھی پھل ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب بھی خبیب جکڑا ہوتا، بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، کڑیاں ہاتھوں میں ڈلی ہوئی تھیں، تو خبیب ہر لمحے جب بھی میں تکتی وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. آپ فرماتی انگور کھا رہے ہوتے. مکہ پاک میں انگور کی آج بھی بڑی قلت ہے، وہاں انگور نہیں بنتا، وہ یہاں سے درآمدات کر کے جائے، وہ علیحدہ بحث ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وہ لڑکی خود کہتی ہے اس وقت مکہ پاک میں پھلوں کی قلت تھی، پھل مل ہی نہیں رہا تھا. تو جب بھی میں خبیب کو تکتی ہوں وہ مسکراتا ہوا، یا اس کو کوئی کھلا رہا ہے یا خبیب خود کھا رہا ہے. ہو مصطفیٰ کا عاشق غلام، بیڑیاں بھی ڈل جائیں، قیدی بھی ہو جائے، لیکن وہ تو رسوا نہیں نہ ہونے دیتا. وہ یار کے نام پر بکنے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کی سند کیا ہے؟ اگر کوئی کہے یہ بات دانست میں، عقل میں نہیں آتی، وہ پھل کہاں سے آ جاتے، وہ میوے کہاں سے آ جاتے، وہ کون دے جاتا؟ بیشتر صحابہ اکرام کی خود ملائکہ بھی امداد فرمایا کرتے تھے. ابھی چل کے آگے وہ میں حدیث پاک بھی سناتا. حضرت اسید بن حدیر صحابی رسول، بخاری شریف، جب بھی قرآن کی تلاوت کریں ملائکہ سلام بھیجتے ہیں سامنے کھڑے ہو کے. اب یہ ہر کسی کا مقام تو نہیں کہ سامنے جو ملائکہ سلام دے ہم سماعت کر لیں. وہ تو مجھے اور آپ کو بھی 27ویں کی شب لیلۃ القدر سلام کرنے آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم سمجھو نا کب کپی طاری ہو جائے جسم پر، تو سمجھ لینا جبریل امین تم سے مصافحہ کر کے چلے گئے ہیں. اگر تجھے اور مجھے سلام ہو سکتا ہے تو اللہ کے ولی اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ کتنے سلام بھیجتے ہوں گے. نہیں بس امت کو افتراق کے اندر ڈالنا، کرامت کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. صحابہ سے کرامت ثابت کرو تو ہم صحابہ سے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پھر ائمہ دین کی کرامتیں لیتے ہوئے انشاءاللہ ایک ترتیب سے اولیاء کی کرامتوں کو ثابت کریں گے، قرآن سے بھی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ خوشہ کھاتے، جکڑا ہوا انسان، اس کو کبھی جبریل خوشے کھلا رہا ہے جنت کے، کبھی میکائیل کھلا رہا ہے. حوالہ سن لے حدیث پاک کا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے بعد یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. اور صرف یہیں تک نہیں، 20 کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حوالہ جات کا ذمہ دار میں خود ہوں. بات سمجھ آئی بھائی؟ سارے چاک کو چو بند ہو کر آج کی نشست کو سماعت کریں، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا اولیاء کی تعلیمات اور ان کی کرامات کے جو وائرل سائیڈ ایفیکٹس پھیلائے جا رہے ہیں، وائرل کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کے قلوب و ذہان کو کبھی بھی داغدار نہ کر سکیں. اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو نقش کر کے سنے، لاکھ جس کو سنے، ہم منع نہیں کرتے کسی کو سننے پہ، پابندی بھی نہیں لگاتے، لیکن اپنا عقیدہ بھی تو کھرا رکھیں، واضح رکھیں. یہ بات حق ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کیا از خود کرامت تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ اپنے بندوں کا برم رکھتا ہے، کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر قیدی ہونے والوں تمہارا مول یہ ڈالتا ہوں کہ جنت سے خوشے بھی بیچتا ہوں، بھلے یہ قیدی بنا کر کھانا بند کر رہے ہیں، میں رزاق ہوں، یہ رزاق تو نہیں. جب ہم بند کریں گے پھر کھانا بند ہوگا. یہ کھانا بند نہیں ہو سکتا. کھانا دیا خود خالق کائنات نے. دلیل پھر قرآن سے اشارتاً دوں گا. اگر مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بند کمروں میں
بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ کرامت کی دوسری دلیل میں نے دی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں سے۔ پھر اس سے آگے چلیے، حدیث پاک کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی، آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب میں سے دو صحابی وہ رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے۔ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے ٹائم تعین فرما رکھے تھے، اوقات کار میں سے اپنے سارے معمولات میں سے زندگی بھر کے دن بھر کے ٹائم مختص کیے ہوئے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری یقیناً اور لازمی ایک دن میں دینی ہے۔ کسی کو دن کو موقع مل رہا ہے، کسی کو دوپہر کو، کسی کو رات کو۔ یہ دو صحابی اسپیشل دور قبیلہ سے پیدل چل کر آتے اور آقا کی بارگاہ میں آ کر ہر رات حاضری دیا کرتے۔ اندھیری رات تھی، واپس جانا تھا ان دونوں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے۔ جب حاضری دے کر واپس جانے لگے تو رستے میں بہت زیادہ اندھیرا محسوس ہوا، تو فوراً ان کے ہاتھوں نے چراغ کی طرح جلنا شروع کر دیا۔ آج تو لوگ نبی کے نور کے انکاری ہیں معاذ اللہ۔ جو صحابہ اکرام مصطفیٰ کی دہلیز پر بیٹھتے ہیں اندھیری راتوں میں، ان کے ہاتھوں سے اللہ پاک نور جاری فرما دیتا ہے۔ وہ صحابی جب دونوں اکٹھے چلتے گئے تو ایک رستے میں ان کا سڑک کا فرق آنا تھا، ایک اس سمت چلا گیا، دوسرا اس سمت چلا گیا۔ ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کوئی بھی واقعہ ہو تو انسان ذرا شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ دیہاتی تھے، اجنبی تھے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، ادب سر آنکھوں پہ، کیونکہ وہ مدینہ پاک کے دیہاتوں سے آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ رستے سے دونوں جدا ہوئے تو دونوں کے ہاتھ جلتے رہے اپنے اپنے رستوں پر۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز میں بیٹھنے کی برکت اور کچہری مصطفیٰ میں بیٹھنے کی برکت، اور مصطفیٰ سے نسبت قائم کرنے کی برکت۔ از خود تو نہیں نا جلے، بارگاہ مصطفیٰ کے فیضان سے اور نگاہ مصطفیٰ کے فیضان سے ان کے ہاتھوں نے چراغ کا کام کیا۔ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جائے تو وہ آقا کی بارگاہ میں لا کر رکھتا ہے، آقا لعاب دہن پاک لگائیں، وہ فوراً جڑ جاتی ہے۔ یہ ساری برکات تو آقا کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اہل و عیال میں پہنچے، گھر والوں نے بھی وہ ہاتھوں پر چراغ جلتا دیکھا۔ بعد ازاں پھر آقا کی دہلیز پر آئے، کہا آقا یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، جو جتنا بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی فیض یاب کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس کو بھی امام بخاری مختلف طرق کے ساتھ بخاری شریف میں کئی جگہ پر بیان کرتے چلے آئے، اور امام بخاری ایک حدیث کو 7 بار مختلف ابواب میں مختلف چیپٹرز میں خود بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کا منہج ہے، اسلوب ہے۔ یہ کتنویں حدیث سنائی میں نے کرامت کے باب میں صحابہ اکرام سے؟ تیسری۔ یہ نبی کا معجزہ نہیں، بڑی خاص توجہ، اگر آقا کے ہاتھ سے ہو تو پھر معجزہ ہے، اور اگر صحابی سے منسوب ہو جائے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے۔ بھائی اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلیے، اس طرح کی بیشتر احادیث ہیں۔ یہ جو بھی حدیث پاک سنا رہا ہوں مسلم شریف میں، اور احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو بیان کیا۔ یہ طویل ہے، میں مختصراً سنا رہا ہوں۔ آقا کے ایک صحابی اتنے مقبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، جو دعا مانگتے اسی لمحے پوری ہو جاتی۔ اب یہ جتنے ابہامات ہیں لاکھ ذہنوں میں لائیں،
اور ایک ایک حدیث کر کے سنتے چلے جائیں اور ابہامات کا کلا کما کرتے چلے جائیں. حضور کی امت میں آج بھی حضرت ویسے کرنی، آقا کی امت میں صحابی بھی نہیں تابعی ہیں. آدھی امت حضرت ویسے کرنی کی دعا سے اللہ پاک بخش دے گا. یہ ولی کی اللہ کی بارگاہ میں رسائی اتنی ہوتی ہے، اس کو چج، طریقہ، وصب، سلیقہ آ جاتا ہے کہ میں نے یار سے بات کیسے کرنی ہے. وہ انداز سیکھ جاتا ہے کہ مولا کو راضی کیسے کرنا ہے. یہ راز ہر کسی پہ نہیں کھلتے. داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جیسی ہستی کشف المحجوب میں لکھتی ہے، یہ الطاف خفی ہوتی ہے. الطاف خفی اللہ پاک کا خاص کرم جو خفیہ اپنے ولی کے من میں ڈال کر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کا ولی وہ اپنے لیے نہیں جیتا، وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے ہمیشہ جیا کرتا ہے. خود تو اس نے بخشا ہی جانا ہے، خود اس کو خوف نہیں کسی شے کا. اور ایک حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں 70 لاکھ ایک ایک مصطفیٰ کی امت کا ولی بغیر حساب و کتاب کے بخشوا کر جنت میں ساتھ لے کر جائے. ایک حدیث پاک میں 60 لاکھ کے الفاظ، ایک میں 70,000 کے الفاظ. یہ سارے سلسلے یہ جتنے بھی ہیں ہمارے، کوئی سلسلہ نقش بند ہے، کوئی سلسلہ قادریہ ہے، کوئی سلسلہ سہرورد ہے، کوئی نظامیہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سارے سلسلے کڑیاں ہیں ان حدیث پاک کو سامنے رکھ کے. کوئی ولی قیامت کے دن جس جس سلسلے سے ہوگا اللہ پاک کہے گا جاؤ جنت میں بغیر حساب کے بخشتا ہوں. وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مناقشہ کریں گے کہ زمین و آسمان میں کسی نے رب کے دربار میں ایسا مکالمہ نہیں دیکھا ہوگا. وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے متوسلین، ہم سے محبت کرنے والے، ہماری نوکریاں کرنے والے، ہو صحیح ولی. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے ولی کسے کہتے ہیں. بات صرف ولی پر ہو رہی ہے. جس کو کلمہ نہیں آتا وہ ولی کیا، وہ تو شیطان کا ایجنٹ ہے. جس کا قرآن سے واسطہ نہیں وہ ولی نہیں. ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو. اور جب ایسا ولی ہو جائے جو اس کی ذات میں فنا ہو، عارف باللہ کے مقام پر ہو، اللہ کی صفات میں فنا ہو اور اللہ کی ذات میں ہمتن، اس کو ایسے سکون ملتا ہو کہ ذکر الہی کے بغیر جیسے مچھلی پانی سے تڑپ جاتی ہے، اس کا ایک لمحہ بھی اس کی یاد کے بغیر نہ گزرتا ہو. وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ جو مجھ سے محبت کرنے والے تھے ان کا کیا قصور ہے، میں ان کو آج اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا. بہن بھائی ماں باپ سارے رشتے قرآن گواہ ہے بھاگیں گے. جب جہنم کی آگ اور شعلوں کی آواز سنیں گے، بیوی خامند سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی. اس کائنات میں ماں باپ سے سگا رشتہ تو کوئی نہیں، بے لوث رشتہ ماں باپ کا. بہن بھائیوں میں بھی پھوٹ ڈل جاتی ہے لیکن ماں باپ کا رشتہ ہمیشہ بے لوث ہو. قرآن کہتا ہے یہ بھی بھاگ جائیں گے قیامت کے دن. باری تعالیٰ کون کام آئیں گے؟ اللہ پاک نے میرے دوست خلیل قیامت کے دن وہ نہیں بھاگیں گے کیونکہ انہوں نے یار سے تعلق ہی ایسا لگا لیا ہے. وہ سارے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں چاکروں کو ساتھ لے کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہم اولیاء سے دوستیاں، آستانوں سے دوستیاں، صالحین سے دوستیاں کیوں لگاتے؟ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن سینکڑوں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، سینکڑوں، کہ اللہ کا ولی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا. تو یہ شفاعت ملے گی، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے؟ اور ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم اپنے مالوں پہ تو نہیں بخشے جائیں گے. اگر اصحاب کہف کا کتا اگر وہ غار والوں کی سنگت میں بیٹھ کے وہ کلام کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے، اس کو زبان عطا ہو جاتی ہے، یہ کرامت ہے نا ان صحاب کہف اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنے سے. کتے کوئی بولا کرتے ہیں تو وہ سنگت بلوا دیتی ہے کتوں کو بھی، تو وہ ساتھ اس کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے. یہ ایک ایسا کتا ہے جس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اگر انسان عقل کے پردوں سے سوچ اور فہم سے سوچ، اگر کتا اصحاب کہف کے لڑ لگے وہ جنتی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے امتی غوث اعظم کے لڑ لگے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟
مصطفیٰ کے غلام شہنشاہ بغداد سے سچی محبت کرے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے حضور غوث اعظم نے علی وجہ البصیرت اور علی وجہ التیقن اور اس مقام رضا پر بیٹھ کر کہا تھا مریدی لا تخف، میرا کوئی مرید پریشان نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن اس کو بارگاہ غوثیت مآب میں رکھ کر اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا، معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، جیسے زمین مٹی برابر ہو جائے، خیمہ لگایا، تھوڑی دیر بیٹھے تو اندر قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ کیا بھئی؟ سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آئی۔ اس کا بھی معمول رکھیں، یہ عذاب قبر سے ہمیشہ روکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے مساجد میں، رات کو عشاء کے بعد مختلف مساجد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ پابندی نہیں کہ آپ مسجد میں ہی پڑھیں، گھر میں معمول سے پڑھیں۔ ضمناً ذکر آیا تو میں نے اصلاحاً ذکر بھی کر دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں حیران ہوا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی دور و نزدیک سے پڑھ رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے غور کیا تو مجھے نیچے سے آواز آئی۔ یہ قبر کے اندر کے صحابی کا واقعہ ہے، تو باہر کون سن رہا ہے؟ باہر بھی صحابی سن رہا ہے۔ اگر کان سننے والے ہوں تو اندر سے بھی سنائی دیتا ہے، باہر سے بھی سنائی دیتا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ ہر حدیث پاک آپ کو سنا رہا، سننے والے کان ہونے چاہیے، اسی کو تو کشف القبور کہتے ہیں۔ میں تھوڑے تھوڑے ٹچ دے رہا ہوں، اپنے مسلک اور عقیدہ کی ترجمانی فرما رہا، حوالہ میں آگے چل کے حدیث پاک کا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر میں بڑا حیران ہوا، میں اچانک پھر آقا کی بارگاہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب ماجرا ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یاد رکھ سورۃ الملک کی اتنی برکت ہے کہ جو پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاتا اللہ پاک اس کو قبر میں بھی پڑھنے کا موقع فراہم فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک تو میں کرامت کے باب میں سنا رہا ہوں، ایمان سے بتائیں یہ خلاف عادت کام ہے کہ نہیں؟ قبر سے سننا معمول میں تو نہیں نہ آتا، اکا دکا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ روز روز ہم بھی قبروں سے سنتے ہیں، بولتے چلے ہیں بھائی، یہ خیرت عادت کام ہے، خلاف عقل کام ہے۔ عقل نہیں تسلیم کرتی اس بات کو، تو جس بات کو عقل تسلیم نہ کرے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت کی تعریف ہے، جو عقل سے ماورا ہو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے تو نہیں کہا یہ توحید کے خلاف ہے، تو قبروں سے کہاں آوازیں سن رہا ہے، یہ تو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ بناوٹی عقیدہ توحید کے خلاف ہے، نہ مصطفیٰ کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے، نہ صحابہ کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تو قبروں سے سننا ہر کوئی نہیں سن سکتا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ یہ صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرما رہا، تو حدیث پاک کا حوالہ بھی سن لیں۔ میرے آقا میں کثرت سے سورۃ الملک پڑھا کرو، یہ قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اس کو رواہ ترمذی والبہقی، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس کو بیان کیا، صحاح ستہ کی معتبر کتب۔ پھر اگلے الفاظ سنیں، وقال ابو عیسیٰ، یہ امام ترمذی ہیں، آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، یہ نہیں کہا ضعیف ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو سیکھا حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب کچھ اشکالات دور ہوئے ذہنوں سے، ابہامات دور ہوئے۔ ہر کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اسی چیز کو بس بیان کر رہے ہیں، ان کا ماٹو ہی یہ ہے
کہ فلاں کچھ نہیں کر سکتا، فلاں کچھ نہیں کر سکتا، از خود کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے. جتنا مصطفیٰ سے تعلق زیادہ، شریعت سے تعلق زیادہ، اتنا ولی با کرامت ہوتا چلا جاتا ہے. فاسق فاجر کے ہاتھ پہ، کافر کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عادت کام ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو کرامت نہیں کہتے. اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، کہانت کہہ سکتے ہیں، ہاتھوں کا کھیل کہہ سکتے ہیں. میں اصول کی کتب سے ساری باتیں کر رہا ہوں. بحمدہ تعالی ہمارے ائمہ نے لکھا جتنا مصطفیٰ کی محبت میں کوئی غرق انسان ہوتا اتنا ہی با کمال اور با کرامت ہوا کرتا ہے. یہ شرط ہے کرامت کے لیے. جس کو لنگوٹ باندھنے کی تمیز نہیں آئی وہ کرامت نہیں ہو سکتی. جس کو وضو ڈب سے نہیں کرنا آتا اس کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ تو جب ائمہ نے اتنی سخت شرائط عائد کی ہیں، ہم تو ان شرائط کو ساتھ رکھ کے پھر ولی کی کرامت کا اقرار کرتے ہیں. تو انکار بھی کرنا ہوگا تو ان شرائط کو سامنے رکھ کے انکار کرنا ہوگا. اور جو 30 سال مجاہدہ اور ریاضت کی زندگی میں رہے، پھر اس کی کرامت کا انکار انسان کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں. میں انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کروں گا ان موضوعات کو، تاکہ جتنے نوجوانوں کے ذہنوں میں ابہامات اور اشکالات ڈالے جا رہے ہیں ان کا کلا کما ہو سکے. اب دوسری حدیث پاک سنیں. آج کی نشست کی کتنی ہوئی؟ 5ویں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، جتنی باتیں سنا رہا ہوں آقا کی نہیں، یا حضرت عائشہ کی، یا حضرت ابوبکر صدیق کی، یا صحابہ اکرام کی. یہ معجزہ نہیں ہو سکتے، یہ کرامت ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث پاک مروی. آپ فرماتے ہیں جب حضرت نجاشی شاہ حبشہ اس کا وصال ہوا تو آپ بیان کرتی ہیں ہمیشہ اس کی قبر پر ہم نور برستا خود تکتی تھی. اس کی قبر پر نور برستا تھا تو وہ تکا کرتی تھی. آپ فرماتے ہیں ہم لا یزال یرا علی قبرہ نور رواہ ابو داؤد. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا. یہ بھی صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک ہے. ہر کوئی شخص نور کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اس کی قبر پر نور اتر رہا ہے. بھائی ساتھ دینا، بولتے چلے آئیں. تو یہ کون کرتے ہیں؟ جو با کرامت ہستیاں ہوتی ہیں، جن کا اللہ کی بارگاہ سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی ولیہ تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی، جن کو بستر مصطفیٰ ملا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہے مصطفیٰ کی دہلیز پر، جو خود قرآنی آیات کی تلاوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. ان سے بڑا اس امت کی ولیہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ہم وہ خود اللہ کے انوار اترتے ہوئے شاہ حبشہ کی قبر پر تکا کرتی تھی. یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس کو بیان کیا. پھر اسی طرح آج کی نشست کی آخری بات سنا کے یہ انشاءاللہ تسلسل آگے جاری و ساری رہے گا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم شہنشاہ ولایت، یہ جتنے سلاسل ہیں اور جتنی ولایت کائنات میں بٹی ہے وہ دہلیز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بٹی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آقا نے انتخاب کیا مولا کائنات کا، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اس خیبر کے قلعے پر چڑھ کر ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کی کرامتوں کا تو انکار نہیں نہ کوئی کر سکتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مولا کائنات نے اس کو نیچے پھینکا، جنگ ختم ہوئی. ایک روایت کے الفاظ 7 صحابہ کرام نے اٹھانا چاہا، وہ ٹل لگا کر بھی نہیں اٹھا سکے. اور ایک روایت کے بعد 40 صحابہ اکرام نے اس کو اٹھانا چاہا کہ دیکھیں یہ اتنا وزنی منو وزنی دروازہ علی نے کیسے اٹھا لیا ہے اور کیسے اس کو اٹھا کر اپنی ڈال بنا کر استعمال کیا ہے. 40 صحابہ اکرام بھی نہیں اٹھا سکے. وہ طاقت کیا تھی؟ وہ قوت پروردگار کی طاقت تھی، اور وہ ہاتھ، اس ہاتھ میں اللہ کی طاقت جھلکتی تھی. اللہ پاک جب انسان نوافل پڑھ کے اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ ہاتھ بھی بن جاتا ہے، جس سے بندہ پکڑتا ہے وہ ہاتھوں سے پاک ہے، بندے کے ہاتھ میں اپنی قوت کا اجرا فرما دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاتھ علی کا ہے،
طاقت اس کے پیچھے رحمان کی چھپی ہوئی ہے. یہ از خود نہیں کرتے, یہ رحمان کی طاقت سے ساری کرامتیں ہوا کرتی ہیں. تو 40 صحابہ جس کو ہلا نہیں سکتے, تنہا سوکھی روٹی کھانے والے نے پانی کے ساتھ فجر کی وادی میں بیٹھ کر ابھی وہ طاقت والی غذا نہیں کھاتے, وہ رحمان کے وظیفے سے بڑی طاقت کائنات میں کسی کو نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں بھلے سوکھی روٹی کھاتے ہیں, ہاتھ میں طاقت اتنی ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فتح کر کے رکھ سکتے ہیں. تو مولا کائنات نے تنہا اکھیڑا. اب میں دلیل قرآن سے دوں گا. اگر کوئی کہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی, روایت کا ذمہ دار میں, وقت کے دامن میں گنجائش دی, نہیں تو میں حوالہ دے گا کس کس کتب میں یہ حدیث پاک آئی. قرآن گواہ ہے. آصف بن برخیہ جس نے سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے, اس نے صحابی ہو کر جن نے بھی, آپ نے مطالبہ کیا کون ہے جو منو وزنی تخت ملکہ بلقیس کا لا کر میرے سامنے رکھے. قرآن کہتا ہے کبھی ہیکل جن اٹھا, اس نے کہا میں لا کر رکھتا ہوں. آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا کچھ لمحوں کے اندر. آپ ابھی یہاں تشریف نہیں رکھیں گے اپنی تخت پر, میں واپس وہاں سے اٹھا کر یہاں لاؤں گا. آپ نے کہا نہیں اور کوئی ہے اس سے جلدی کر سکے؟ تو آپ کا صحابی اٹھا, آصف بن برخیہ. اس نے کہا آپ اپنی نگاہیں بھی نہیں جھپکیں گے, وہ تخت آپ کے پاس ہوگا. اب قرآن کے الفاظ سنیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب اتاری ہوئی تھی اس کا معمولی سا علم تھا. جو معمولی سا علم رکھتا ہو وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا منو وزنی تخت سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. تو جس کو مصطفیٰ کہے انا دار الحکمہ وعلی بابوہا, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جس کو اللہ پاک نے تحت و سرا سے لے کے فوق العرش علم دیا ہو وہ اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ دوستان مکرم, اگر قرآن کو تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, سوچ کے ساتھ اور اپنی ذہنی پراگندگی سے پاک ہو کر پڑھو گے تو کبھی عقیدے میں ڈگمگ نہیں ہوگے, اور اسلاف کو ساتھ لے کر چلو گے تو کبھی گمراہی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی ہے. تو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو, تو جس کو کل علم مصطفیٰ کے شہر کا دروازہ بنا دیا جائے, وہ علی یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اب یہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا کرے گا وہ تو ملائکہ نے لا کر رکھا تھا سامنے, تو آئیں اعتراض کا جواب بھی سن لے. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ولی از خود کرتا ہے, یا ملائکہ کے ذریعے مدد ہوتی ہے, یا رحمان کی طاقت کے ذریعے مدد ہوتی ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے ہی نہیں, یہ تو کلیم ہے ہی نہیں. میں نے کیا پوری سپیچ کے اندر یہ کلیم کہ ولی از خود کر لیتا ہے, وہ ہوتی رحمان کی طاقت ہے. تو دوستان مکرم, ایک آج کی نشست میں جو میں نے اعتراض اس کو رفع کرنے کی کوشش کی, صحابہ اکرام سے کرامتیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ دکھائیں, یہ کہاں لکھی ہیں؟ میں کوئی احادیث سے باہر گیا, سیکھا حدیث سے, بخاری مسلم سے ستا ہی سنائی نا. انشاءاللہ یہ تسلسل آگے جاری و ساری رہے گا. تعلیمات غوث العظم کا ذکر بھی ہوگا, ولایت غوث العظم کا ذکر بھی ہوگا, اور کرامات غوث العظم کا ذکر بھی ہوگا. تو صحابہ اکرام کی کرامتیں آپ نے سماعت کی, بولیے سارے, گفتگو ختم کر رہا. صحابہ اکرام سے بھی کرامتیں ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی کریں گے اس پر گفتگو. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو یہ جتنے سوشل میڈیا پر فتنے اٹھتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.